बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज ईद का तीसरा दिन है और 23 मार्च का दिन है। आज के दिन की मुनासबत से जो तकारीब थी वो तो नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इवेंट कर लिया। सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद से कोयटा गए। अब पेशावर से कोयटा प्रोबेबली फ्लाइट वगैरह नहीं है, इस्लामाबाद से कोयटा गए, वहां से पेशीन गए, जलसे से खिताब किया। इस तमाम तर सूरत हाल ने जो सुहेल आफरीदी रात इस्लामाबाद में थे, एक बहुत अजीब व गरीब खबर को जन्म दिया। इस खबर के हवाले से जो मालूमात मिल रही हैं, वो कुछ मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही हैं। कहीं वो मालूमात दबाई जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं। क्या मकसद है, अभी बहुत सी चीजें समझ में नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब ने कल रात इमरान खान साहब से पिम्स में मुलाकात की है। अब पिम्स में ये मुलाकात हुई है। सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद में थे। वो जरा खुफिया अंदाज में अपना वो जो सीएम वाला प्रोटोकॉल वगैरह होता है, उसकी तमाम गाड़ियां होती हैं, उनके बगैर प्राइवेट गाड़ी में मुमकिन तौर पर पिम्स आए। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरी खबर नहीं है। मैंने क्या किया इस खबर को कंफर्म करने के लिए कि ये हुआ है या नहीं हुआ, वो भी मैं अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन ये खबर इस वक्त कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग फैला रहे हैं और कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद में थे, इमरान खान साहब पिम्स लाए गए, अचानक पिम्स लाए गए, 1 से 2 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन लाए गए और इमरान खान साहब को लाकर वहां उनकी सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात करवा दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद में थे, क्या ये महज इत्तेफाक है? ये बातें भी की जा रही हैं क्योंकि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल लाए गए, रावलपिंडी में अडियाला जेल से। इन तमाम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जब ये खबरें बहुत फैलने लगीं कि ये हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने सुहेल आफरीदी साहब की जो करीब तरीन टीम के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों से रब्ता किया। तो मैंने 2 लोगों से रब्ता किया। उनमें से एक साहब करीबी हैं, एक करीब तरीन हैं। अब दोनों ने, एक साहब हंसे और उन्होंने कहा यार मुझे मुझे माफ रखें। तो मैंने कहा मुझे माफ रखें का मतलब है आप ये कह रहे हैं मुलाकात हो गई है? कह रहे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ मुझे माफ रखें, मुझे इस चक्कर में ना डालें। अच्छा, उन्होंने कहा आपसे अच्छा ताल्लुक है, आपको कई दफ़ा जो खबर अगर शेयर करनी हो मैं कर देता हूँ, जो नहीं करनी वो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे माफ रखें। एक और साहब जो है उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ना मैं तस्दीक कर रहा हूँ ना मैं तरदीद कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। फिर उसके बाद जो मुलाकात करवा सकते हैं, जिनकी मर्जी से मुलाकात हो सकती है, मैंने वहां एक जानकार दोस्त से राब्ता किया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि आप पता कर लें। कहने लगे हमारे यहाँ ये होता है कि जो उस वक्त उस काम को कर रहा हो, फिर वही कर रहा होता, उसी के पास मालूमात होती हैं और हम भी उससे मालूमात नहीं लेते। ये हमारा तरीका है, तो मैं मालूम भी नहीं करूंगा क्योंकि मालूम करने का तरीका नहीं है, यानी कोई मालूम करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो मैं मालूम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक, अब जहां अगर कोई और टीम है तो मेरा वहां कोई राब्ता नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने एक और जगह कोशिश की, लेकिन बहरहाल ये मालूम नहीं हुआ। खबर मुसलसल दी जा रही है कि सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात मुमकिन तौर पर हो गई है। अब ये मुलाकात करवाने वाले मुलाकात करवा सकते हैं या नहीं, हालात ये ना वो उससे फैसला होगा। तो ये जो पेशीन जलसा है, मोमेंटम है, दोबारा इमरान खान रिहाई फोर्स है, 10 लाख लोग इसमें एनरोल किए जाएंगे और ये फिर उसके बाद एक लाएमल दिया जाएगा। अगर ये बातें हो रही हैं तो ये बातें कुछ प्रेशर डेवलप करती हैं। प्रेशर डेवलप होता है तो मुलाकात होती है, या कोई डिफाइनिंग मोमेंट आ रहा होता है तो मुलाकात होती है। ये हमने पहले भी देखा। जो अक्टूबर के आगाज का मामला था, उसके मौके पर भी हुआ था, फिर 26 नवंबर के मौके पर भी हुआ था। तो क्या अब भी वो डिफाइनिंग मोमेंट है? तो डिफाइनिंग मोमेंट अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मुलाकातें वगैरह होती हैं।
اچھا، ڈیفائننگ مومنٹ کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے کہ وہ جو مارکیٹ کی خبر ہے کہ 3.5 مہینے میں کچھ ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جمائما کا پریشر، عمران خان کے بیٹوں کا پریشر، رابطے، ٹویٹ کرنا، بات کرنا، اور بات کرتے ہوئے بالکل یکسر مختلف انداز اختیار کر لینا، اور ججز ذمہ دار ہر چیز کے لیے یہ ہو جانا، تو یہ بھی ایک پرابیبل مومنٹ ہو سکتا ہے کہ جس میں ملاقات کروا دی جائے. یہ تمام چیزیں ایسے ڈاٹس کنیکٹ کر کے اس طرف جا سکتی ہیں. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بہرحال ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، بہت زیادہ زور و شور سے کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. ایک اور لنک ہے جس کو میں ٹیپ کروں گا اور مجھے وہاں سے کچھ مل سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے پشین جا کر کیا خطاب کیا، اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کے خطاب سے آپ پورا خطاب رکھیں اور رکھ کے اس میں سے نقطے نکالنا شروع کریں کہ سہیل آفریدی صاحب کا، ان کی حکومت کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان وزیر اعلیٰ، نوجوان رہنما سہیل آفریدی صاحب کا، جو اس وقت عمران خان رہائی تحریک کے دولہا بھی بنیں گے جب بھی چلے گی، تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، مرکز سے تعلق کے بارے میں، عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے، اس کو دیکھنا اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو سہیل آفریدی نے آج 23 مارچ کو خطاب بھی کر دیا. اب اس خطاب کو آپ اس کے نکات نکالیں اور دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک بار پھر، یعنی ان کے تو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، یہ بات کی کہ عمران خان ہی ایک لیڈر ہے، اور پاکستان میں صرف اس وقت ایک ہی لیڈر ہے، عمران احمد خان نیازی، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے، خود مختاری کی علامت ہے، اور پاکستان کی ترقی کی علامت ہے. عمران خان ہی اس وقت ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے. وہ بحران جو پاکستان میں اندرونی طور پر موجود ہے، وہ بحران جو پاکستان کی سرحدوں پر دستک دے رہا ہے، جو خطے کے کوریڈورز میں دستک دے رہا ہے بحران، وہ بحران ہے، اور اس سے عمران خان نکال سکتا ہے. پھر سہیل آفریدی نے نظام پر شدید تنقید کی. عمران خان کے بیٹے نے جو ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے عدلیہ پر بات کی، پارلیمان پر بات کی، اور دیگر ادارے ہیں ان پر بھی بات کی، اور کہا کہ انہیں یرغمال بنایا گیا ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب نے بات کی. اچھا، دیگر ادارے یرغمال بنایا گیا، اس میں ایک چیز تھوڑی سی عجیب ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہے. پھر سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کا بھی ماننا ہے کہ چوری کیا گیا ہے. مخالفین البتہ ساتھ میں اس میں ٹانکا لگاتے کہ 18 میں بھی چوری ہوا تھا. پھر سہیل آفریدی صاحب نے ایک بار پھر کہا فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، اور پاکستان کے شہریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. میں ریاست ہوں، پاکستان کا عام شہری، وہ ریاست ہے. سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کی. پھر سہیل صاحب نے اس کے علاوہ قید اور ناانصافی عمران خان صاحب کی، اس پر بات کی، اور کہا کہ ناحق قید میں ہے عمران خان صاحب بھی اور ان کی اہلیہ بھی. اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں جو حصہ ہے وہ شامل کیا. میں ایک اور جملہ کہنے جا رہا تھا. تو سہیل آفریدی صاحب نے وہ شامل کیا اور کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹے کی گفتگو سے پتہ چلا کہ عدالتیں اور ججز اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے تو عدالتوں کو مائنس کر دیں. اسٹیبلشمنٹ جس کے ہاتھ میں فیصلہ ساز قوتیں جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں، تو وہاں سے عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے بات کریں گے. وہ بات نہیں کر رہے تو اس کو بھی مائنس کر دیں. حکومت کا تو ظاہر ہے کہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب جیل میں، تو ان کو کیا ہے، وہ کہیں گے رہیں جیل میں سانوں کی، تو اس لیے حکومت بھی نہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ باقی جو فیکٹرز ہیں ان سے تقریباً مایوس ہو چکے ہیں. عوام کو متحرک کرنے کی انہوں نے اپیل کی. لوگ سڑک پر آئیں، آواز اٹھائیں، پرامن مہم چلائیں، بغاوت کریں اس نظام کے خلاف، اور عوام مخالف پالیسیوں کو چلنے نہ دیں. سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات بھی کی. پھر اس کے بعد انہوں نے آج کے دن کی مناسبت سے 23 مارچ ہے تو قومی وحدت کا، پھر جو آڈینس تھی سامنے اس میں پشتون بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، تو اس آڈینس کو بھی انہوں نے ان کی نیڈز کو بھی کیٹر کرتے ہوئے خطاب میں بات کی. پختون، بلوچ، احساس محرومی، اور یہ تمام باتیں انہوں نے کی. خارجہ پالیسی پر سہیل آفریدی صاحب نے تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کہا جاتا ہے، اب یہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی بات ہو رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی کس کی کو افغانستان سے محبت ہے، افغانی سے محبت ہے،
افغانستان کے حوالے سے خارجہ پالیسی پر پرابلم ہے تو کسی کو کہا جاتا ہے افغانستان چلے جاؤ، کسی کو کہا جاتا ہے ایران چلے جاؤ، کیوں چلے جائیں؟ پھر انہوں نے وہ جو جملہ ہوتا ہے تمہارے باپ کا ملک ہے، وہ جملہ بھی کہہ دیا تو وہ آڈینس کو بڑا گرما گیا، نعرے لگے یس اور بالکل یہ ٹھیک ہے، اور سہیل حافظ صاحب نے وہ بھی کر لیا۔ کرپشن، اشرافیہ اور جو دیگر چور ہیں وہ سہیل حافظ صاحب نے وہ بات کی، اور پھر اس کے بعد قرارداد پاکستان کا ذکر کیا، اور موجودہ حالات جو ہیں انہیں غلامی سے تشبیہ دی کہ ایک غلامی سے نکلے، ایک غلامی سے نکلنا ہے۔ یہ ٹپکل اسپیچ تھی۔ اس ٹپکل اسپیچ میں دیکھنا یہ تھا کہ سہیل حافظ صاحب دو کام کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ لائے عمل دے دیں کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ 2 سے 3 اسٹیپس کریں گے، یہ 2 سے 3 اسٹیپس اگلے اتنے دن میں، لیٹ سے 15 دن 20 دن ان میں مکمل ہو جائیں گے، اور یہ ان میں مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جا رہے ہوں گے کس طرف؟ پھر ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلیں گے، کال دیں گے، اس بگ ڈے کی کال دیں گے، اور وہ ہمارا جو ڈی ڈے ہے، بگ ڈے ہے، وہ آئے گا اور ہم نکلیں گے اور ہم جو ہے وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، اب کی بار جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں تھا۔ اچھا یہ کب آئے گا؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے باقی صوبے کر لیے تھے، بلوچستان کر لیا ہے، تو اب انہیں رضاکار کرنے ہیں۔ رضاکاروں کی انرولمنٹ کے لیے کیمپس لگائے جائیں گے، پورے ملک میں لگائے جائیں گے۔ یہ لیٹ سے 1 ہفتے کا پروسیس ہے۔ تو 1 ہفتے کا پروسیس یہ مکمل ہوتا ہے یہاں سے، اور ہم مارچ کے اختتام کی جانب پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اپریل میں۔ اپریل میں کوئی ایز سچ بڑی ایکٹیویٹی وغیرہ نہیں ہے، اور ہم عید سے بھی دور ہیں۔ اپریل کا موسم مناسب موسم ہے، نہ سردی ہے نہ بہت گرمی ہے، گرمی تو ہے لیکن بہت گرمی نہیں ہے۔ تو یہ کیا آئیڈیل ٹائم ہے کہ سہیل آفریدی کچھ کر دیں اور پاکستان تحریک انصاف کچھ کر دے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے لمبی ڈیٹ، کیونکہ بقرعید آئے گی، گرمیاں آ جائیں گی، محرم، پھر اس کے بعد بہت کچھ ہے۔ تو پھر تو آپ بھول جائیے، میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بھول جائیے کہ یہ تحریک وغیرہ چلے گی، لمبا جائے گا معاملہ۔ ابھی بھی حکومت کیا لے کر بیٹھے گی آپ کے سامنے؟ جب آپ کہیں گے، وہ کہیں گے یار دیکھو یہ جو کر رہے ہیں اس وقت، خطے کے حالات دیکھو، ملک کے حالات دیکھو، افغانستان کی صورتحال دیکھو، سرحد پہ سپاہی جانے دے رہے ہیں، تم لوگ پھر آ گئے ہو سڑکوں پہ، تم لوگوں کو چین ہی نہیں ہے۔ تو پچھلے 4 سال میں حکومت بہانے ہی بناتی آئی ہے۔ پی ایس ایل ہو رہا ہے، بیلاروس کا صدر آ رہا ہے، یہاں کا صدر آ رہا ہے، یوگینڈا کی مطلب پتہ نہیں کیا لے کر بیٹھ جاتے نا۔ تو اس کے چکر میں تو آپ کی مہم کبھی شروع ہوگی ہی نہیں۔ کرنا ہے تو تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کو کرنا ہوگا۔ کیا اسپیچ میں یہ تھا؟ نہیں، ابھی نہیں تھا۔ تو سہیل آفریدی صاحب کی اسپیچ بڑی اچھی اسپیچ تھی، بٹ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو چاہیے کیا وہ تھا؟ وہ نہیں تھا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اگر وہ ہفتے 10 دن میں نہیں ملتا تو وہ ورکر جو ہے اتنا انرجیٹک رہے گا یا وہ مایوس ہوگا؟ تو ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے وہ مایوس ہوگا۔ اس کو مایوسی سے ہی بچانا اس وقت کام ہے، اور وہ کام کرتی ہوئی مجھے پاکستان تحریک انصاف اس وقت تو نظر نہیں آ رہی۔ کیا وہ کسی اور چیز پر یا ٹرک کی کسی بتی پر، بڑی والی بتی پر وہ اس وقت ریلائی کر رہے ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، میں خود بھی یہ کہوں کہ مجھے نہیں لگتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اب ایسا لگنے لگا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔